बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। इंतहाई गंभीर हालात, इंतहाई गंभीर सूरत हाल कंट्रोल से बहुत बाहर हो चुकी है और जिनका ख्याल था कि एक दफ़ा हम इलेक्शन करवा लें, 8 फरवरी से गुजर जाएं और 8 फरवरी से गुजरने के बाद हम अपनी पसंद की हुकूमत, पसंद के हुक्मरान, पसंद के मोहरे, पसंद की कठपुतलियां इंस्टॉल करेंगे और फिर हम उनके जरिए रूल करेंगे और इख्तिदार इंजॉय करेंगे और इख्तियार इंजॉय करेंगे और जो कठपुतली हुक्मरान हम बिठाएंगे वो हमारे बगल बच्चे होंगे और हम उन बगल बच्चों के जरिए पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को भेड़ बकरियों की तरह हाँकेंगे और उन पर जो चाहेंगे जुल्म करेंगे और जो चाहेंगे उनके हकूक गसब करेंगे और जो चाहेंगे उनके साथ सलूक करेंगे। ये सब कुछ एक ख्वाब था और उस ख्वाब की ताबीर 8 फरवरी को इन्होंने तलाश करनी थी और 8 फरवरी के गुजर के इस सारे गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी इक़दामात को और बल्कि फाशिस्ट इक़दामात को इन्होंने उसको दवाम बख्शना था और उन पर मुहर लगानी थी और उसको जायज करार देना था। ये सब कुछ 8 फरवरी को के इंतखाबात करवा के उसके नतीजे में ये सब कुछ किया जाना मकसूद था, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने और सबसे बढ़कर कुदरत ने, जो परवरदिगारे तमाम आलिम का रब्ब कायनात है, उसने ये सारे का सारा प्लान अपने इंसानों के जरिए, अपने शहरियों के जरिए, पाकिस्तान के अवाम के जरिए इसको कर दिया है मिलिया मेट। अब इनको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए, बजाय इसके कि उससे रुजू किया जाए, वापस आया जाए और आइन और कानून की बालादस्ती को तस्लीम किया जाए, जमहूरियत को तस्लीम किया जाए, पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ पर लब्बैक कहा जाए और इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के सुपुर्द कर दिया जाए। लेकिन अभी भी वही फिरौनियत, वही तकब्बुर, वही यजीदियत और उसी तरह के ख्यालात हैं, लेकिन इसमें ये सब कामयाब नहीं होंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। आगे बढ़ते हैं। खबरें क्या हो रही हैं? खबरें ये आ रही हैं जनाब कि हर रोज, हर लम्हा गुजरता जा रहा है और मामलात, सूरत हाल, हालात वाक़यात काबू से निकलते जा रहे हैं, अपने कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं और नए से नए सबूत आ रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब का तो आपने इंटरव्यू सुन लिया होगा, सारी डिटेल मैं बता चुका हूं। और पीडीएम का जो सरबराह हैं वो पीडीएम के सरबराह थे और पीडीएम के सरबराह यानी कि तमाम जो इस वक्त मुसल्लत करना था, सारे का सारा मलबे का ढेर था, वो उसको मुसल्लत किया था हमारे पाकिस्तान पे, हमारे ऊपर। उनको मुसल्लत करने वाले उस इत्तेहाद के सरबराह थे मौलाना फजलुर रहमान साहब, पीडीएम के। तो पीडीएम के सरबराह ने अब तमाम की तरफ से गवाही दे दी है, इंकशाफ किया, लेकिन वो गवाही है, गवाही दे दी कि जनाब हमें बुलाकर ये कहा गया जनाब बाजवा और जनाब फैज ने कि ये जनाब ये सारा कुछ करें और एक तहरीक अदम एतमाद लाएं। उधर से साइपर आ चुका था, हुक्म आ चुका था और उधर अमेरिका में ये शिकायतें लगाई जा रही थी कि वो रशिया की तरफ जा रहे हैं और वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं। और दूसरी जानिब खुद बुला के कहा जा रहा था, क्योंकि उनको अंदाजा था कि अमेरिका को जब हम ये बताएंगे कि जनाब ये एक बागी आ गया है, एक गद्दार आ गया है और इमरान खान है उसका नाम और ये हमारे काबू में नहीं है और ये खुद ही फैसले कर रहा है, हम इसमें नहीं है। इमरान खान साहब को कह रहे थे कि जनाब हम आपके साथ हैं, ये रियासत के फैसले हैं, रियासत का फायदा यही है कि हम आज़ाद खारजा पॉलिसी की तरफ जाएं, यानी कौमी सलामती कमेटी के इजलासों में कुछ और गुफ्तगू, अमेरिका को कुछ और गुफ्तगू, अपोजिशन लीडरों को कुछ और गुफ्तगू। ये मुनाफिकाना किस्म की चालें, शातराना किस्म की चालें चली जा रही थी और बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। शहबाज शरीफ साहब के साथ ये मामला तय का कि मैं आपको बनाऊंगा, आपने बाबूजी को काबू करना है, बाबूजी को बेवकूफ़ बनाना है, मरियम साहबा को काबू करना है, उनको लगाम देनी है और मैं ये काम करूंगा, आपको हम लेके आएंगे, दिखाएंगे नवाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ साहब को लॉलीपॉप देंगे, आप असल में हमारे मोहरे बनेंगे, आप मोहरे बन के ये काम करेंगे और आपने अपनी भतीजी को भी काबू करना है, अपने बाबूजी को भी काबू करना है। तो ये शहबाज शरीफ साहब थे। तो इस तरीके से उधर नवाज शरीफ साहब को कहा जा रहा था कि हम आपके लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं और हम हैं जो आपको सहूलियात फराहम करेंगे, हम हैं सहूलतकार। ये नियाजी जो है ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, इसने 500 आदमी मार देने हैं, इसने 100 एहतसाब अदालत बना देनी है। तो उनको ये कहानी सुनाई जा रही थी, इसलिए हम आपके
طرفدار ہیں، ہم آپ کے وفادار ہیں اور ہم سب کچھ کریں گے، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو واپس بھی لے کے آئیں گے، مقدمات بھی ختم کریں گے، آپ کو دوبارہ وزیر اعظم بھی بنوائیں گے، چوتھی بار وزیر اعظم بنوائیں گے، ہم آپ کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم کروائیں گے۔ یہ سب کچھ ان کو کہا جا رہا تھا، مریم صاحبہ کو کہا جا رہا تھا فکر نہ کریں، یہ ایک پیریڈ ہے، آپ کو بھی ہم سب کچھ دیں گے، سب کچھ بنائیں گے۔ تو اس لیے ہر طرف دو نمبری چل رہی تھی۔ ادھر سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا تھا، اس لیے کیا جا رہا تھا کہ مجھے ایکسٹینشن مل جائے، میں مزید 3 سال تک اپنا کنٹینیو کروں، اور پھر 3 سال ادھر لالی پاپ دیا جا رہا تھا واشنگٹن کو کہ میں 3 سال کے لیے اور آؤں گا تو پھر میں وہ جو سارے کام ہیں 2-3 کام کرنے والے وہ میں کروا دوں گا، کیونکہ میں پچھلے 6 سال تو کر نہیں سکا، اگلے 3 سالوں میں یہ دونوں کام میرے ذمے، اور وہ دونوں کام یہ ہمارے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں بتاتے رہتے تھے، اور وہ تھا ایک اسرائیل تھا اور ایک کشمیر کا معاملہ تھا، یہ دونوں کام تھے، تو وہ میں دونوں کام کر دوں گا، فکر نہ کریں۔ ہر طرف 2 نمبری، ہر طرف جھوٹ، ہر طرف یہ سب کچھ، ہمیں کچھ بتایا جاتا تھا، باہر کچھ بولا جاتا تھا، کسی اور کو کچھ بتا رہے تھے، تو یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب گھر کو آگ لگی، گھر کے چراغ سے جب ان کا بھی پتہ صاف کر دیا، اٹھا کے پھینک دیا، کیونکہ ان سے جو کام لینا تھا لے لیا، اور جب ان کا بھی پتہ صاف کر دیا گیا اور ان کو بھی فارغ کر دیا گیا، تو مولانا نے کہا کہ ایسی کی تیسی ان کی، یہ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، انہوں نے مجھے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا، تو ٹھیک ہے پھر آئیں۔ انہوں نے پھر ساری باتیں بتانا شروع کر دیں، نہ صرف پچھلی باتیں بتا دیں، موجودہ باتیں بھی بتا دیں، پچھلی باتیں بتائیں، اس کے ساتھ موجودہ باتیں بھی بتا دیں۔ پچھلی باتوں میں انہوں نے سارا بیان کر دیا، اور موجودہ باتوں میں انہوں نے بتا دیا کہ جناب صورتحال یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا الیکشن جو ہے وہ چوری ہوا ہے، بلکہ چوری نہیں ہوا، یہ الیکشن بیچا گیا ہے، اور یہ نتائج بیچے گئے ہیں، اور پیسے پکڑ کر بیچے گئے ہیں، بڑی بولیاں لگی ہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ساری بات بتا دی کہ کھلا پیسہ چلا ہے، صوبے کے صوبے بیچ دیے گئے، اسمبلیوں کی اسمبلیاں بیچ دی ہیں، ان میں کہاں تک صداقت ہے کہاں تک نہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، آئیں اور آ کے ان کو چیلنج کریں۔ فی الحال تو چیلنج نہیں کیا گیا، بلکہ ایک سو کالڈ قسم کا ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے، اور اس سو کالڈ کے سٹیٹمنٹ میں کیونکہ قریبی ذرائع کے مطابق وہ خبر چلائی گئی ہے، اور قریبی ذرائع میں بتایا گیا ہے کہ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب صحیح نہیں کہہ رہے، اور اس لیے یہ ان کی طرف سے، ہماری طرف سے بس اتنا ہوا ہے کہ ہماری طرف سے یہ سٹیٹمنٹ چلا دیں کہ مولانا صاحب ٹھیک نہیں کہہ رہے، تو انہوں نے پھر خبر بھی آ گئی، وہ اخباروں میں چھپ گئی، نشر بھی ہو گئی، اور کل تک مولانا صاحب بہت ہی راج دلارے تھے، اب وہ جو ہیں مولانا صاحب کو سلام پیش کرتے تھے، وہ مولانا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی میمز بنائی جا رہی ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ کیسے ہوا۔ اب ندیم ملک صاحب نے انٹرویو لیا، آسمہ شیرازی صاحبہ نے انٹرویو لیا، مہر بخاری صاحب نے انٹرویو لیا، تو آسمہ شیرازی صاحبہ اور مہر بخاری صاحبہ کے انٹرویو میں انہوں نے موجودہ صورتحال پہ بات کی، موجودہ جو الیکشن چوری ہوا اس پہ بات کی، جو الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا گیا اس پہ بات کی، جو الیکشن بیچا گیا اس پہ بات کی۔ ندیم ملک صاحب کو جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے تحریک عدم اعتماد کا بھی ستیہ ناش کر دیا، اور بتا دیا کہ عمران خان صاحب سچ بول رہے تھے، اور ہم کچھ سہولت کار ہمیں سہولت فراہم کر رہے تھے، اور ہم آگے کام بڑھا رہے تھے، اور فیسیلیٹیشن کہیں اور سے ہو رہی تھی، انہوں نے بتا دیا۔ اب یہ جو آج تردیدی بیان جاری ہوا ہے، یہ تردیدی بیان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مسلم لیگ نواز خود بتا چکی ہے، یہ تو خود خواجہ آصف صاحب بتا چکے ہیں، جاوید لطیف صاحب بتا چکے ہیں، اور خرم دستگیر صاحب بتا چکے ہیں، شہباز شریف صاحب بتا چکے ہیں، سب کے سب بتا چکے ہیں بھائی، یہ تو سارے وہ ازبر بتا چکے ہیں کہ جناب یہ سارا کچھ تو ہمیں بلا کے کیا گیا، ہم نے سارا کچھ کیا۔ وہ آپ کو پتا ہے ملک احمد خان صاحب کی جو تھی لینڈ کروزر، اس میں شہباز شریف صاحب کیسے گئے تھے، تو یہ تو ایک ایسی چیزیں ہی نہیں ہیں جس کا پتہ ہی نہ ہو۔ تو کمبل آ گیا جی، اور یہ کمبل اب جان نہیں چھوڑنے والا، اور یہ کمبل جو ہے یہ بہت سو کو بے نقاب کرے گا، کر تو دیا ہے، اب دیکھیں کب کے ٹہرے میں لاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے، اور حالات بہت خراب ہیں، میں آپ کو بتا دوں، اندر خانے بہت ہی خراب ہیں، اندر خانے اس سے بھی زیادہ خراب ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے، اب آپ نے آج دیکھا سندھ میں آپ کو میں دکھاؤں گا، سندھ میں آپ دیکھیے گا کہ جی ڈی اے کا دھرنا ہے، اور ہزاروں لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ہزاروں لوگ، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگوں کا دھرنا موجود ہے سندھ میں، جی ڈی اے نے یہ کام کیا ہوا جی۔ اس کے بعد خیبر پختونخوا میں احتجاج، پنجاب میں احتجاج ہو رہا ہے،
پنجاب میں احتجاج ہو رہا ہے اور ہر جگہ پہ احتجاج ہو رہا ہے، اور ابھی یہ شروعات ہے۔ جماعت اسلامی ابھی میدان میں آنا ہے، جماعت اسلامی نے، مولانا صاحب نے میدان میں آنا ہے، کیونکہ یہ سارا الیکشن جو ہے یہ چوری کیا گیا 3 لوگوں کے لیے، اور 3 لوگوں میں پورا ملک تقسیم کر دیا گیا۔ 3 لوگوں میں، 3 خاندانوں میں کہہ لیں آپ، اور 2 خاندان اور تیسرا تو خود ہی ہیں، تو ان میں تقسیم کر دیا گیا، اور پنجاب آپ کا ہوا، بلوچستان آپ کا ہوا، سندھ آپ کا ہوا، کراچی آپ کا ہوا، اور باقی جو ہے خیبر پختونخوا وہ فساد زدہ علاقہ ہے، وہ ہم نہیں چھین سکتے، کیونکہ وہاں پہ پہلے گھنٹے میں ہی مزاحمت ہو گئی، مزاحمت ہوئی تو 4 لاشیں گر گئیں، تو وہاں پہ ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور بتایا گیا کہ جناب وہاں پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا خیبر پختونخوا کو نہیں چھیڑا گیا، اتنا چھیڑا گیا کہ کچھ سیٹیں وہاں پہ گڑبڑ کی گئیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب گواہیاں مزید آ رہی ہیں، ایک گواہی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، وہ ذرا سنیے گا۔ سرور باری صاحب ہیں پاکستان میں، وہ الیکشن ایکسپرٹس ہیں اور این جی اوز، اور وہ ساری صورتحال دیکھتے ہیں۔ وہ ایک حلقے ایک چند جو ہیں وہ چند ایک نمونے کے طور پہ ایک بات بتا رہے ہیں علینا شگری کے پروگرام میں، ذرا وہ سنیے گا۔ چھوٹی سی گفتگو ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گواہیاں کیسے کیسے آ رہی ہیں، سنیے جی۔ آج ہم نے 3-4 حلقوں کا پورا آڈٹ کیا ہے، ایک ایک فارم 45 کو دیکھا ہے، اس کو جمع کیا ہے، اور جو فارم 47 ہے اس کے ساتھ یہ کہہ رہے جی ہم نے آج ہی دیکھے ہیں کچھ حلقے، اور ایک فارم 45 کا جائزہ لیا ہے اور فارم 47 کا۔ وہ کمپیریزن بتا رہے ہیں کہ 45 فارم 45 میں کیا ریشو تھی اور فارم 47 میں آر او نے پھر اس کو کنورٹ کیسے کیا اور کیسے لکھا، کمپیئر کیا ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ضرور کہ جو این اے 46 ہے فرض کریں، اس میں پی ٹی آئی کو جو فارم 45 کا مجموعہ دیکھیں تو 57% ووٹ پڑے ہیں۔ این اے 46 اس میں وہ کہہ رہے ہیں این اے 46 قومی اسمبلی کا حلقہ، اس میں پی ٹی آئی کو پڑے ہیں 57% ووٹ۔ اب آر او نے اس کو کیسے کنورٹ کیا، سنیے۔ فارم 45 کو اگر آپ جمع کر لیں ساروں کو، لیکن جو فارم 47 کے اوپر آر او نے رزلٹ دیا ہے اس میں صرف 29% ووٹ پی ٹی آئی کے ہیں، یعنی 47% سے کم کر کے انہوں نے 29% کر دیے ایک ہی حلے میں، صرف پین کے زور پر اور کچھ نہیں۔ ووٹ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، صرف ایک پین کا ایک حلقہ سے استعمال کیا اور 47% کو 29% میں تبدیل کر دیا، سنیے۔ یعنی کہ تقریباً آدھے سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ آر او نے پی ٹی آئی کے کم کر کے اور وہ ڈال دیے ہیں پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو، یعنی کہ پی ایم ایل این کے جو فارم 45 کے اوپر ٹوٹل ووٹ ہے وہ 28% ہے، یعنی کہ سارا ووٹ یہاں سے اٹھایا اور اٹھا کے ڈال دیا مسلم لیگ نواز کو۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو انڈیپینڈنٹ امیدوار تھا اس میں سے لیا نمبر، ادھر کنورٹ کر دیا، شفٹ کر دیا مسلم لیگ نواز کو۔ لیکن جب رزلٹ فارم 47 پہ آر او نے دیا ہے تو وہ 54% ہے۔ تحقیق کی ہے، آڈر کیا ہے، پی ٹی آئی کے پاس 41% ووٹ نکل کے آتے ہیں جو پولڈ ووٹ ہوئے ہیں، اور جو این ہے اس کو صرف 16% ووٹ پڑے۔ یعنی اگلا حلقہ بتا رہے ہیں کہ 51% پی ٹی آئی، 16% مسلم لیگ نواز، اور ان کو کیسے کنورٹ کیا گیا، یعنی 52% کو 59% کو کنورٹ کر دیا گیا، 16% کو بڑھا دیا گیا مسلم لیگ نواز کا، صرف 16%۔ لیکن جب رزلٹ دیا گیا ہے فارم 47 پہ آر او نے تو پی ٹی آئی کے 33% یعنی کہ تقریباً 8% ووٹ کم کر دیے گئے، اور این کے 16% سے بڑھا کر اس کو 38% کر دیا گیا، 16% سے بڑھا کر 38% کر دیا آر او نے 47 فارم 47 پہ، یعنی کہ کیلکولیٹر کے ذریعے سارا کچھ کرتے رہے اور کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ آگے سنیے۔ یہ کہانی ہے کراچی کی، یہ کہانی ہے اسلام آباد کی، یہ کہانی ہے این اے 53 کی، یہ کہانی ہے لاہور کی، سیال کوٹ کی، یہ پورے پاکستان کی کہانی ہے، اور یہ ہے کہانی لاہور کی، یہ ہے کراچی کی، یہ ہے اسلام آباد کی، یہ ہے راولپنڈی کی، یہ ہے سیال کوٹ کی، اور یہ ہے پورے پاکستان کی کہانی۔
اور یہی سب کچھ یہ اس طرح بڑا فراڈ کیا گیا ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے آئین کے ساتھ، اور پوری دنیا میں پاکستان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسوسناک بات ہے، اور جو سب سے پرانی پارٹی ہیں جن کو بالکل عوام نے ووٹ نہیں دیا، اور دیا ہے تو بالکل 20% سے اوپر ووٹ بینک نہیں نکل کے آتا، وہ کس ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ حکومت فارم کر رہی ہے، جو کہ کبھی یہ کہتے ہیں جناب سرور باری صاحب، اور یہ ہر آدمی کہہ رہا ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں فرد واحد کو نظر نہیں آ رہی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔